वबरकात। आज हम गालिब की जमात नाहम की दूसरी गज़ल को पढ़ेंगे। बहुत ही अहम गज़ल है, इसकी अल्फाज मानी और तशरीह को भी देखेंगे। पहले गज़ल सुन लीजिए। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। कहूँ किससे मैं कि क्या है शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज होता कोई गम गुसार होता। रगे संग से टपकता वो लहू के फिर न थमता, जिसे गम समझ रहे हो ये अगर शरार होता। उसे कौन देख सकता है कि यगाना है वो यकता, उसे कौन देख सकता है कि यगाना है वो यकता। जो दुई की बू भी होती तो कहीं दो चार होता। ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बादाहार होता। मुश्किल अल्फाज को देख लेते हैं। विसाल कहते हैं मिलने को, यानी कि मुलाकात को। ये जान यानी ये जान लो, ये समझ लो। जाना महबूब से मुखातब है जान। शब गम गम की रात यानी दुख भरी रात। बला मुसीबत आफत उफ्ताद। नासिह नसीहतें करने वाले समझाने वाले। चारा साज काम बनाने वाले, इलाज करने वाले, मदद करने वाले। गम गुसार कहते हैं हमदर्द को, गमखार को। रगे संग पत्थर की रग, लहू कहते हैं खून को। शिरार कहते हैं चंगारी को। यगाना यकता वाहिद या एक को कहते हैं। दुई तौहीद की जिद यानी दो समझना, दूसरी जात का भी होना। दो चार होना उर्दू मुहावरा है। आमने सामने होना, किसी से मुलाकात होना। तसव्वुफ दिल से नफसानी ख्वाहिशात को दूर करके अल्लाह पाक की तरफ ध्यान करना, सिर्फ अल्लाह का हो जाना। वली अल्लाह का बरगजीदा बंदा, जायद आबिद या खुदा रसीदा बंदा। बादाखार शराबी, शराब पीने वाला। अब हम शेर और उसकी तशरीह को देखते हैं। पहला शेर है जिसको मतला भी कहते हैं। किसी भी गज़ल या नज़म का पहला शेर मतला कहलाता है और आखिरी शेर जो है उसको मक्ता कहते हैं, यानी जहाँ पे चीज़ कता हो रही है, ख़त्म हो रही है, अख्तिताम पजीर हो रही है। और मक्ता में अक्सर शुअरा अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मतला यानी जहाँ से गज़ल शुरू हो रही है। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। शायर कहता है कि मेरे नसीब में अब महबूब से मिलना भला कहाँ है। महबूब से मिलना मेरे नसीब में है ही नहीं, मेरी किस्मत में है ही नहीं। महबूब से मुलाकात हो जानी बहुत बड़ी बात थी। महबूब से मुलाकात की हसरत, महबूब से मुलाकात की चाहत लेकर मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, यानी कि रुखसत हो रहा हूँ। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मेरी ज़िंदगी ने मुझे मज़ीद मोहलत नहीं देनी और महबूब से जो मुलाकात है उसका मैं इंतज़ार कर कर के इस दुनिया से जा रहा हूँ और मेरे नसीब में मेरे महबूब की मुलाकात नहीं थी। यानी कि ये न थी हमारी किस्मत, मेरा नसीब ऐसा नहीं था कि विसाल यार होता, कि मुझे मेरे महबूब की मुलाकात नसीब होती। अगर और जीते रहते, कहता है अगर मुझे और भी जिंदगी मिल जाए यही इंतजार होता, तब भी मैं इंतजार में ही रहता कि कब महबूब आए और मुझे मिले। दूसरे शेर को देखिएगा। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। शायर का महबूब उससे मिलने के वादे करता है लेकिन अपने वादे को इफा नहीं करता, यानी कि पूरा नहीं करता। इसलिए शायर कहता है कि मेरे महबूब का वादा ऐसा वादा नहीं कि जिस पर एतबार किया जाए। मेरा महबूब मुझसे कई वादे कर चुका है कि वो मुझसे मुलाकात करेगा, मगर उसका वादा कभी पूरा नहीं हुआ, यानी इफा नहीं हुआ। अब शायर महबूब से मुखातिब होकर ये कह रहा है कि ऐ मेरे महबूब, अगर तुझे ये ख्याल है कि मैं तेरे वादों पर यकीन करता हूँ तो ये तेरी भी गलत फहमी है, क्योंकि तू मुझसे इतने ज्यादा झूठ बोल चुका, इतने ज्यादा वादे करके तोड़ चुका है कि अब मुझे तुझ पे भी कोई एतबार नहीं रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू झूठे वादे करता है। अगर मुझे तेरे वादे का एतबार होता, मुझे मालूम हो जाता कि मेरा महबूब मुझसे मुलाकात करेगा, तो ये वादा मेरी मौत का सबब बनता, क्योंकि मैं उस वादे के इफा होने से मौत के मुंह में चला जाता, क्योंकि ये इतनी बड़ी खुशी थी मेरे लिए कि इसकी ताब मेरा दिल नहीं लगा सकता था। तेरे वादे पे जिए हम, कि हम तेरे वादे पे जीते हैं, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते।
تو کہتا ہے کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جاتا کہ میرا محبوب میرے ساتھ وعدہ وفا کرتا ہے تو میں خوشی سے مار نہ جاتا، اگر اعتبار ہوتا، اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ میرا محبوب اپنا وعدہ پورا کرے گا، یعنی مجھ سے ملاقات کرے گا۔ یہاں پر ایک اور شعر بھی ہے، اس کو بھی ذرا دیکھیے کہ غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ تیسرا شعر دیکھیے گا، کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ اس شعر میں غالب یہ فرماتے ہیں کہ محبوب کی جدائی کا غم اتنا سخت ہے کہ میں اس کو بتا نہیں سکتا، میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ غالب کہتا ہے کہ جدائی کے غم میں گزرنے والی رات کی کیفیت اتنی غضبناک دردناک ہوتی ہے کہ میں اسے کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کسی آفت، کسی افتاد سے کم نہیں جو میرے سر پر ہر رات آن ٹپکتی ہے۔ اس سے تو موت اچھی تھی جو کم از کم ایک بار آتی اور تمام دکھوں سے نجات بھی دلا جاتی، مگر محبوب کے جو وعدے ہیں اور روزانہ کی جو تنہائی ہے، یہ روز روز کی اذیت موت سے بھی سخت ہے۔ ذرا شعر کوئی دیکھ لیں کہ کہوں کس سے میں، غالب کہتا ہے میں کس سے یہ بات کہوں، کس کو یہ میں بتاؤں کہ کیا ہے شب غم، کہ غم کی رات، تنہائی کی رات کیا ہے۔ آگے کہتا ہے بری بلا ہے، بہت سخت اذیتناک چھے ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا۔ غالب کہتا ہے مجھے مرنے سے کوئی آر محسوس نہیں ہوتا، اگر ایک بار ہوتا، اگر وہ مرنے ایک بار ہوتا تو مجھے کوئی دکھ نہیں تھا، مگر محبوب کا وعدہ اور پھر تنہائی، یہ روز روز کی اذیت، یہ روز روز کا دکھ، یہ روز روز کا درد ہے، یہ روز روز کا مرنا مجھے پسند نہیں۔ اسی تناظر میں ایک اور شعر دیکھیے گا کہ ایک قیامت ہے جو ہر روز گزر جاتی ہے، تو نے دیکھا نہیں نقشہ میری تنہائی کا۔ اور ایک جگہ مولانا الطاف حسین علی کچھ یوں کہتے ہیں کہ عمر شاید نہ کرے آج وفا، کاٹنا ہے شب تنہائی کا۔ اسی غزل کا چوتھا شعر، کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا۔ بہت ہی زبردست شعر، اور اس کا پہلے تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ غالب اس شعر میں اپنے دوستوں سے گلہ کر رہا ہے کہ میرے یہ دوست کیسے ہیں کہ میں مصیبت میں ہوں اور یہ مجھے نصیحتیں کر رہے ہیں، مجھے احساس دلا رہے ہیں کہ میں نے محبت کر کے جرم کیا۔ دوست کا کام تو ہوتا ہے کہ مصیبت کی گھڑی میں دلاسا دے اور مدد کرے، مگر یہاں میری دل جوئی کرنے کی بجائے میرے دوست مجھے نصیحتیں کر رہے ہیں، وہ میرے درد کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ کاش میرا بھی کوئی مدد کرنے والا، غم بانٹنے والا دوست ہوتا۔ تو شعر کو ذرا دیکھیں کہ یہ کہاں کی دوستی ہے، یعنی یہ کیسی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے، کہ میرے جو دوست ہیں وہ مجھے نصیحتیں کرنے والے بن گئے ہیں۔ کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی میری مدد کرنے والا ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، کوئی میرے غم کو بانٹنے والا ہوتا۔ اگلا شعر دیکھیے، رگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کے پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہو یہ اگر شرار ہوتا۔ اس شعر میں غالب غم کی شدت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غم وہ کیفیت ہے جو سخت دل سے سخت دل انسان کو بھی نرم کر دیتی ہے، اسے اپنے جذبات پر، احساسات پر قابو نہیں رہتا۔ غم میں مبتلا شخص ہزار کوشش کے باوجود خود کو رونے سے نہیں روک پاتا، اس کی آنکھوں سے بے دریغ آنسو ٹپکنا، بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شاعر کا خیال ہے کہ پتھروں کو آپس میں ٹکرانے سے جو چنگاریاں بڑکتی ہیں، جو چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں، اگر یہ چنگاری غم ہوتی تو یہ پتھر بھی خون کے آنسو روتے اور ان کے آنسو بھی کسی صورت نہ رک پاتے، یعنی رگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کے پھر نہ تھمتا۔ اس شعر میں بڑی ہی باریک سی بات ہے جس کو سمجھنا اور اس کا لطف لیجئے کہ رگ سنگ سے ٹپکتا یعنی پتھر کی رگ سے بھی نکلتا، کیا وہ لہو کے پھر نہ تھمتا، ایسا لہو کہ پھر وہ تھمتا نہ، یعنی وہ غم، وہ درد، وہ ٹیس نکلتی کہ پھر وہ رکنے کا نام نہ لیتی۔ جسے غم سمجھ رہے ہو، تم جسے اپنا غم کہہ رہے ہو، یہ اگر شرار ہوتا، اگر یہ چنگاری ہوتی، یعنی کہ پتھر کے دو پتھروں کو ٹکرانے سے جو شرارہ یا چنگاری نکلتی ہے، اگر یہ غم ہوتا، یہ کوئی دکھ ہوتا، تو پتھر بھی اس دکھ کی وجہ سے رونا شروع کر دیتے۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ اگلا شعر دیکھیے گا، اسے کون دیکھ سکتا ہے کہ یگانہ ہے وہ یکتا، یعنی اس ہستی کو کون دیکھے کہ جو یگانہ ہے اور یکتا بھی ہے، جو دوئی کی بو بھی ہوتی
ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ اس شعر میں شاعر اللہ پاک کی وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ثانی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی ذات ہماری نظروں سے اوجھل ہے، یعنی چھپی ہوئی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے۔ اگر اس کائنات میں کوئی اور شریک ہوتا اللہ کا، اللہ کے علاوہ اللہ کا کوئی مددگار ہوتا، تو کسی نہ کسی مقام پر، کسی نہ کسی موقع پر ہم اسے ضرور دیکھ لیتے، مگر کیونکہ اللہ پاک یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس لیے ہم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اس کائنات کو چلانے والی ایک ہی ہستی ہے، اور وہ ہستی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی، رب کائنات کی ہستی، خالق کائنات کی ہستی، اور اس ہستی کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اس شعر کو ذرا میں دوبارہ کھولتا ہوں کہ اسے کون دیکھ سکتا، یعنی وہ کون ہے جو اسے دیکھ سکتا ہے، کہ یگانہ ہے وہ یکتا، کہ وہ تو اکیلا ہے اور بالکل اکیلا ہے، جو دوئی کی بو بھی ہوتی، اگر کوئی اور دوسرا بھی ہوتا نا تو کہیں دو چار ہوتا، تو کہیں نہ کہیں تو ہمیں وہ ملتا، کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جاتی۔ اور آخری شعر، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ غزل کا یہ مقطع ہے جس میں غالب نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے، اور غالب کہتا ہے کہ اے غالب، تو نے اپنی شاعری میں تصوف کے مسائل کو بڑی خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے، جو کسی صوفی بزرگ، کسی زائد، کسی عابد کے شایان شان ہے، کہ وہ اللہ پاک کی برگزیدہ بندے، کہ یہ کام اللہ پاک کے برگزیدہ بندے کا ہی ہے، مگر تیری شراب نوشی کی عادت تجھے صوفیوں کے درجے سے بہت نیچے گرا دیتی ہے۔ شراب نوشی اسلام میں حرام ہے، یہ کسی صوفی کی شایان شان نہیں، کسی صوفی کا یہ شایان شان فعل ہی نہیں کہ وہ بادہ خار ہو، یعنی شراب نوشی کرے۔ تیری باتیں تو صوفیاء والی ہیں، تیری باتیں تو اللہ کی وحدانیت بیان کرنے والی ہیں، تو دل سے تو اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، لیکن ساتھ میں تو شراب نوشی بھی کرتا ہے، اور یہ تیرا شراب نوشی کا جو فعل ہے نا، یہ تجھے بزرگی کے درجے سے نیچے گرا دیتا ہے، یعنی یہ تجھے بزرگ نہیں کہلوانے دیتا۔ یعنی شعر کو دیکھیں کہ یہ مسائل تصوف، کہ یہ صوفیانہ رنگ، یہ صوفیانہ ڈھنگ جو تو نے اپنا رکھا ہے، یعنی کہ یہ تیرا بیان غالب، یہ جو تو بیان کر رہا ہے صوفیانہ رنگ، بزرگوں والی باتیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں، تو کہتا ہے کہ تجھے ہم ولی سمجھتے، تو تو ولی ہے، تو تو ایک بہت ہی خوبصورت بات کر رہا ہے، حق اور سچ کی بات کر رہا ہے، حق کو بیان کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں غالب اپنے بارے میں کہتا ہے کہ جو نہ بادہ خار ہوتا، کہتا ہے کہ کاش کہ میں شراب نوشی نہ کرتا، تو میری باتیں تو بڑی اچھی ہیں، لیکن جو میری شراب نوشی کی عادت ہے اس کی وجہ سے میں بزرگوں میں شامل نہیں۔ یعنی کہ غالب نے حقیقت کو کھول کر کے بیان کر دیا، اور اپنی غلطی، اپنی کمی اور کوتاہی کو بھی سامنے رکھا، اور اللہ پاک کی جو ذات ہے، جو اعلیٰ عرفہ ذات ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اس کی حمد و ثنا بھی بیان کر رہا ہے۔ غالب نے اس غزل میں اپنے محبوب کی بات بھی کی کہ اسے اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے، اور وہ اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے، اور محبوب کی ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے وہ تنہائی کا شکار ہے، اور آخری شعر میں اس نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بھی بیان کی ہے۔ غزل ہوتی وہ ہے کہ جس کا ہر شعر اپنے اندر مکمل معنویت رکھتا ہو، اور اگر اس شعر کو غزل سے الگ کر کے بھی دیکھیں تو اس کا مفہوم اور مطالب پورے ہوں۔ یہ انتہائی مختصر تشریح تھی، مجھ سے کہیں کوئی غلطی، کوئی کمی رہ گئی ہو تو میں اس کی بھی معذرت کرتا ہوں، کیونکہ میں بھی ابھی سیکھنے کے عمل سے گزر رہا ہوں۔ اگر آپ کو غزل کی سمجھ آئی ہو تو لائک کیجئے، اپنی رائے بھی دیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔